अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से हमारा प्रोग्राम मिर्ज़ाइयत नए ज़ाविये से हमेशा की तरह नाजरीन आज भी हमारे साथ हमारे उस्ताद ख्वाब रशीद भट्ट साहब मौजूद हैं। उस्ताद जी आपका टाइम देने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमारा मौजू जो है वो इस हवाले से चल रहा था कि कादियानी लोग माशरे में सादा लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए कौन कौन से हरबे और किस किस तरह के जाल जो है वो उनके सामने पेश करके सादा लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उस्ताद साहब, कादियानियों की तरफ से अपने झूठे अकीदे, इजराए नबूवत के अकीदे को साबित करने के लिए सादा लोगों के सामने एक सवाल फेंका जाता है। वो ये कि देखें जी, एक काबिल और एक मंजा हुआ उस्ताद वो होता है जो अपने शागिर्दों को इस काबिल बनाए कि वो भी एक काबिल तरीन उस्ताद बन सके। और इसके लिए वो मिसाल देते हैं, देखें जी, एक बंदे ने पीएचडी की डिग्री की और वो अपनी शागिर्दी में अगर किसी को उस डिग्री तक ना पहुंचा सका, उसके शागिर्दों में से कोई इस काबिल ना हो सका, तो वो तो एक नाकाम उस्ताद साबित होता है। तो देखें, इसके साथ फिर वो रिलेट करते हैं इस बात को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और आपकी इताअत करने से अगर कोई बंदा नबी नहीं बन सका तो ये तो आपकी तनकीस है और आपकी तौहीन है। तो लिहाजा जो हमारा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो नबूवत के दर्जे पे फायज हो गया, तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं है, इसमें तो तौहीन वाली बात कोई नहीं है। ये मानकर तौहीन होती है कि आपकी इताअत भी की और कोई नबूवत के दर्जे तक भी ना पहुंच सका। तो इसकी क्या हकीकत है उस्ताद साहब? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। कादियानी लोग ये सवाल जब करते हैं तो बड़ी मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से बड़े अच्छे अंदाज में जुमले बोलते हैं, जिससे एक सादा मुसलमान जिसको हकीकत का नहीं पता वो मुतासर हो जाता है कि शायद ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बड़ी मोहब्बत का और अकीदत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जो उनका अकीदा है वो हमने पीछे बयान कर दिया कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बराबर ही नहीं बल्कि आपसे अफजल मानते। खैर, इस पर बात जो है वो हमारी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो है इनका ये जो सवाल है उसकी हकीकत बताना जो है वो मकसूद है, और वो इस तरह है कि अगर उनका ये उसूल तस्लीम कर लिया जाए तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितने भी अंबिया गुज़रे हैं वो नऊज़ बिल्लाह जो है वो अपनी नबूवत के अंदर नाकाम साबित होते हैं। क्यों? कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का नज़रिया ये है कि पैरवी के नतीजे में नबूवत सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले किसी नबी की पैरवी से किसी को नबूवत नहीं मिल सकती थी। अच्छा, अब अगर उनका ये उसूल ले लिया जाए तो नौज़ुबिल्लाह पिछले तो पिछले सारे के सारे नबी जो हैं वो नौज़ुबिल्लाह जो है वो नाकाम साबित होते हैं कि वो अपने किसी शागिर्द को इस लेवल पर नहीं ला सके कि वो नबी बन सके। अच्छा उस्ताद साहब, ये जो कादियानी बात आपने अकीदा बताया कादियानी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी की इत्तिबा करके किसी को नबूवत नहीं मिल सकी और नहीं मिलती, इसके कादियानी लिटरेचर में हवाले मौजूद हैं? बिल्कुल। इसके लिए मैं आपके सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हवालाजात जो है वो पेश करता हूँ। कहता है जी, बनी इसराइल में अगरचे बहुत नबी आए मगर उनकी नबूवत मूसा की पैरवी का नतीजा ना था, बल्कि वो नबूवतें बराह रास्त खुदा की एक मार्फत थी। हज़रत मूसा की पैरवी का इसमें एक ज़र्रा कुछ दखल ना था। इसी वजह से मेरी तरह उनका ये नाम ना हुआ कि एक पहलू से नबी और एक पहलू से उम्मती। ये हकीकतुल वही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब है जो रूहानी ख़ज़ाइन के जिल्द नंबर 22 और उसका सफ़ा नंबर जो है वो 100 है। यहाँ पर उसकी ये बात मौजूद है। तो अब वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि बनी इसराइल के अंदर बहुत से नबी आए हैं और उनमें से किसी को भी मूसा की पैरवी में नबूवत नहीं मिली। अल्लाह ताला ने खुद उनको नबी जो है वो बनाया। तो इसका क्या मतलब निकला? जो उन्होंने उसूल पेश किया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنے کسی امتی کو نبوت کے درجے تک پہنچا سکتے، اگر ان کا یہ اصول درست ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کوئی بھی نبی جو ہے وہ قابل نبی نہیں تھا، وہ نعوذ باللہ سارے کے سارے ناکام نبی تھے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نزول مسیح والی روایت کے اوپر جو ہے، پیشین گوئی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے اس سے مراد مسیح عیسیٰ ہے، جو اسی امت میں پیدا ہوگا، جو ایک پہلو سے امتی ہو اور ایک پہلو سے نبی ہو۔ عیسیٰ بن مریم یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تو ان دونوں ناموں کا جامع نہیں ہو سکتا، کیونکہ امتی وہ ہوتا ہے جو محض نبی متبوع کی پیروی سے کمال پائے، مگر عیسیٰ تو پہلے کمال پا چکا۔ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی ہے وہ نبی کی پیروی سے نہیں ملی، ان کو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ نبوت سے سرفراز کیا، لہذا وہ نبی وہ نہیں آ سکتے امت محمدیہ میں۔ امت محمدیہ میں مسیح عیسیٰ آئے گا، وہ میں ہوں، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کی پیروی میں نبوت جو ہے وہ حاصل کی۔ یہ چشمہ مسیحی مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے، روحانی خزائن کے جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 382 پر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کا یہ اصول درست ہے تو یہ حوالہ جات بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ پچھلے سارے نبی جو ہیں وہ ناکام تھے، ان کی پیروی سے کسی کو نبوت نہیں ملی۔ اچھا استاد صاحب، ویسے یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو قادیانیوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ مرزے سے پہلے اور مرزے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے کوئی نبی نہیں بن سکتا، یہ صرف مرزے کو شرف حاصل ہوا ہے۔ تو کیا ہم یہ نقل کفر نہ باشد قادیانیوں کے اس عقیدے سے یہ بات نکلتی ہے پھر کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی اتنے 1400 سال تک جو ہے وہ ناکام رہے نعوذ باللہ، اور اس کے بعد قیامت تک بھی وہ ناکام رہیں گے؟ یہ بالکل، یہ میرے جوابات کی لسٹ میں یہ جواب بھی شامل ہے کہ قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے اس کو سامنے رکھیں تو ان کا جو اصول ہے ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین لازم ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا استاد جو قابل ترین ہو اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں اس کے شاگرد ہوں، اور ان شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد کو وہ اس قابل بنا سکا کہ جو اس کے لیول کا ہو یا اس کے درجے تک پہنچ سکے، اور اربوں شاگردوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں بن سکا۔ بتائیں دنیا کا کون سا بندہ یہ کہے گا کہ یہ استاد قابل استاد ہے یا اس استاد نے بڑی محنت کی ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ آپ کسی بھی اسکول میں جا کر دیکھ لیں، اگر 50 طلبہ کی کلاس ہو تو 50 کے 50 اگر فیل ہو جائے تو وہ کہیں گے یہ استاد ہی نالائق ہے ان کا۔ بالکل، بلکہ 50 میں سے 5 بھی پاس ہو جائیں، باقی 45 بھی فیل ہو جائیں تو لوگ ناکام کہیں گے۔ ایک سال کے 50 لیں، دوسرے سال کے 50 لیں، تیسرے سال کے 50 لیں، تو وہ 150 میں سے اگر 1-2 پاس ہو جائے، باقی سارے ہر سال ہی فیل ہو رہے، ہر سال ہی فیل ہو رہے۔ یار 1300 سال کے بعد جا کر ایک بندہ آیا، اور پھر 1300 سال کے بعد جو ایک بندہ آیا اس کے بعد پھر فیل ہو رہے ہیں، پھر فیل ہو رہے ہیں، پھر اور قیامت تک پھر کوئی پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ بتائیں اس کو کون قابل کہے؟ بالکل، مرزائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ اور اس اصول کو سامنے رکھیں تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین لازم آتی ہے۔ بالکل۔ تو اب یہاں مزید جو ہے ہم غور کرتے ہیں، قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے شریعت والا نبی علیہ السلام کے بعد نہیں آ سکتا، مستقل نبی بھی نہیں آ سکتا، امتی نبی آ سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ غیر شرعی نبی آ سکتا ہے۔ ہاں جی، وہ تو مرزا قادیانی پھر غیر شرعی ہے؟ غیر شرعی نبی کہتے آ سکتا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے غیر شرعی ایک کیا جتنے مرضی آ جائے، مجھے تو ہمیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ غیر شرعی کا مطلب ہوتا ہے غیر اسلامی۔ تو وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد شریعت والا نبی بھی نہیں آ سکتا، مستقل نبی بھی نہیں آ سکتا۔ اب اسی سوال کو ہم ان کے اوپر الٹ کر دیتے ہیں کہ ایک پی ایچ ڈی استاذ ہو اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں اس کے شاگرد، اور ان میں سے کسی کو وہ پی ایچ ڈی نہیں کروا سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت والے نبی ہیں، اور وہ کسی اپنے شاگرد کو اس لیول پر نہیں کھڑا کر سکے کہ اس کو اللہ تعالیٰ شریعت دے سکے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نالائق استاذ ہوئے نعوذ باللہ، یا ان کی نبوت جو ہے وہ بڑی اچھی نبوت ہے؟ یعنی ہم انہی کے سوال کو جو ہے وہ ان کے اوپر الٹا رہے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عزت افزائی کے اندر جو ہے یہ بات نہیں کر رہے ہوتے، اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کتنا خطرناک نکل رہا ہے۔ صحیح بات۔ ایک اور انداز سے میں اس کا جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کے اصول کے مطابق تو پھر قرآن مجید بھی نعوذ باللہ جو ہے یہ ناکام کتاب ہے، وہ کیسے؟ کہ اس کی پیروی کرنے کے نتیجے میں کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکا کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرے دوبارہ، قرآن جیسی کتاب آئے، شریعت آئے اس کے اوپر۔ تو یہ تو یہاں پہ بات نہیں رکتی ہے، تو اس سے آگے بھی بڑی خطرناک بات جاتی ہے۔ اس سے آگے بھی خطرناک بات، اس سے بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نعوذ باللہ جو ہے پھر وہ ناکام خدا ہے کہ اس کی پیروی کے نتیجے میں کوئی خدا نہیں بن سکا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اصل میں یہ سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین پر مبنی ہے۔ جب آپ اس کے نتائج دیکھیں گے کہ اتنا خطرناک نتیجہ نکلتا ہے۔ مزید اس پر جو ہے ہم غور کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو اصل میں یہ غلطی کیا لگنی ہے، بلکہ ان کو دھوکہ لگا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں وہ۔ انہوں نے اصل میں دنیاوی معاملات کے اوپر نبوت کو جو ہے وہ قیاس کر لیا ہے، جبکہ نبوت جو ہے وہ محنت کے نتیجے میں نہیں ملتی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی میٹرک کی سند ہے یا پی ایچ ڈی کی سند ہے جو محنت کر کے بندہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، نبوت یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ملتی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی محنت سے نبوت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب نبوت وہ خالصتاً اللہ کی عطا ہے، محنت سے نہیں مل سکتی، تو پھر یہ مثال دے کر کیا نتیجہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی ہے اور قرآن مجید کے بھی خلاف ہے یہ مثال، کیونکہ نبوت جو ہے قرآن کہتا ہے یہ اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چنتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ محنت کے نتیجے میں، یعنی نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، بلکہ نبوت جو ہے وہ وحی ہے۔ اگر کسبی ہوتی تو حضرت ابو بکر سے بڑھ کے، عمر سے، عثمان سے، علی رضوان اللہ اجمعین سے بڑھ کے کون اطاعت کرنے والا تھا؟ وہ سارے نبی بن جاتے پھر۔ اچھا استاد صاحب، اسی طرح قادیانی لوگ اسی ٹاپک پہ، یہ جو پچھلا آپ نے بھی بیان کیا کہ اجرائے نبوت کا جو ٹاپک ہے، اسی سے ریلیٹ ایک قادیانی اور حربہ جو ہے یا تشکیک جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں، وہ یہ کہ جی دیکھیں، مسلمان نماز کے اندر جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر رحمت فرمائی، اسی طرح تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اور ان کی آل پر بھی رحمت نازل فرما۔ تو اب وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، رحمت کا ایک جز جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا وہ یہ کہ ان کی آل میں اللہ نے نبوت رکھی، ان کی اولاد کو آگے نبوت عطا فرمائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت ہونی چاہیے، پھر ہی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کی رحمت ہوگی نا، اگر نہیں تو پھر تو اس طرح کی رحمت ہی نہیں بنتی ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ہمیں قادیانیوں کا جو نظریہ اجرائے نبوت ہے وہ واضح کرنا پڑے گا۔ قادیانیوں کے نزدیک نبوت تین طرح کی ہے۔ ایک ہے حقیقی نبوت، یعنی ایسا نبی جو نئی شریعت لے کر آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسری وہ قسم بناتے ہیں مستقل نبوت، یعنی جو پہلے نبی کا پیروکار تو ہے، اس کی شریعت کو ہی آگے لے کر چلا ہے، لیکن اس نے وہ جو نبوت حاصل کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے حاصل کی ہے، اس کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اس کو وہ مستقل نبوت کہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ دو طرح کی نبوتیں قادیانیوں کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جاری تھیں، اور آپ کے آنے سے یہ دو طرح کی نبوتیں بند ہو گئی۔ ایک تیسری قسم جو ہے وہ جاری ہوئی، جس کو یہ امتی نبوت کہتے ہیں یا ذلی یا بروزی نبوت کہتے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں کسی کو نبوت کا درجہ ملنا، اور وہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے، اور امت محمدیہ میں سے بھی صرف ایک بندے کو ملے گا، اور وہ ہے مرزا قادیانی، جس کو مل چکا ہے، جو ان کے نزدیک مل چکا ہے۔
اب جب ہم نے قادیانیوں کا یہ نظریہ اجرائے نبوت سمجھا، ان کے نزدیک دو طرح کی نبوتیں بند ہیں جو نبی علیہ السلام سے پہلے جاری تھیں، ایک طرح کی شروع ہوئی۔ اب اگر درود ابراہیمی کا یہ مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے جس طرح کی ابراہیم اور آل ابراہیم کے اوپر نازل کی، اور اس کے تحت نبوت کو وہ لا رہے ہیں، تو آل ابراہیم کے اندر جو نبوت جاری تھی وہ تو دو طرح کی تھی، شریعت والی اور مستقل نبوت، اور قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بند ہو چکی ہیں۔ اب اگر درود ابراہیمی کے اندر امت محمدیہ کے لیے اس طرح کی نبوت کی دعا ہے جو آل ابراہیم کے اندر تھی، تو قادیانیوں کے نزدیک تو وہ تو نبوت مل ہی نہیں سکتی کسی کو۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود ابراہیمی کے اندر اجرائے نبوت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر اصل میں بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ اچھا استاد صاحب، یہ جو آپ نے تقسیم کی ہے کہ قادیانیوں کے اندر یہ تین طرح کی نبوت، اس کا کوئی ان کے لٹریچر میں کوئی حوالہ ہے؟ بالکل، یہ تو خیر کوئی قادیانی جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کلمۃ الفصل اس کا بیٹا جو ہے بشیر احمد، اس نے ایک مضمون لکھا تھا، اس کے اندر جو ہے اس کا تفصیلی گفتگو ہے۔ اسی طرح جو ہے ریویو آف ریلیجنز، یہ قادیان سے جو ہے یہ شائع ہوتا تھا، 1915 مارچ اور اپریل کا جو شائع ہوا، اس کے اندر جو ہے جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر جو اس کا 119 ہے، وہاں پر جو ہے یہ تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ قادیانیوں کے لٹریچر کے اندر یہ بات موجود ہے، اور کوئی بھی قادیانی اس کا انکار نہیں کرتا۔ ان کے نزدیک یہ نبوت کی تین ہی قسمیں ہیں۔ اگر قادیانیوں نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال اگر ان کا درست ہے تو پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی نہیں بلکہ توہین لازم آتی ہے۔ وہ ایسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، جو شریعت دی، وہ ساری نبوتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور ان کی شریعت بھی ساری شریعتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو ہم اگر قادیانیوں کا استدلال درست تو پھر ہم نبی علیہ السلام کے لیے اور ان کی آل کے لیے کون سی نبوت مانگ رہے ہیں جو کم والی ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اندر جو نبوت جاری ہوئی تھی، چل رہی تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے تو کم درجے کی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم ایسی نبوت مانگ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے اگر یہ مفہوم ہے تو کیا ہم نبی علیہ السلام کے لیے ایسی نبوت مانگ رہے ہیں جو ناقص ہے، جو یعنی آپ کی شریعت کے مقابلے میں بھی کم ہے، آپ کے نبوت کے درجے کے مقابلے میں بھی کم نبوت کا درجہ ہے؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی نہیں ہے، اس مفہوم کے اندر آپ کی توہین لازم آ رہی ہے۔ اچھا، اس درود کی جو دعا ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بتانے سے پہلے میں ایک اور بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ الزامی طور پر ہم قادیانیوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض درود ابراہیمی کا یہی مطلب ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ اس میں نبوت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا ہے، تو مرزا غلام محمد قادیانی پھر بھی جھوٹا ہی ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں پر جو الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے دعا مانگی گئی ہے۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے نہیں تھا، وہ تو مغل تھا، اس لیے تو اس کو مرزا کہتے ہیں۔ بڑی کوشش کیا اس نے کہ میرا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق بن جائے فارسی خاندان سے یا سید خاندان سے، تو اس کو وہ ثابت نہیں کر سکا۔ آخری لمحے تک وہ اپنے آپ کو مرزا کہلواتا رہا، بلکہ آج بھی اس کی نسل اپنے آپ کو مرزا ہی کہلواتی ہے۔ مرزائی، اس کی امت بھی مرزائی کے لفظ سے پکاری جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مغل تھا۔ صحیح۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تو مغل نہیں تھا، تو وہ تو آ ہی نہیں سکتا اس کے تحت۔ اگر بالفرض ان کا استدلال مان بھی لیا جائے تو مرزا غلام محمد قادیانی پھر بھی جھوٹا ہی ثابت ہوتا ہے۔
اب میں آ جاتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ آپ نے پوچھا کہ پھر اس درود کا مطلب کیا ہے۔ درود ابراہیمی کے اندر ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، یہاں پر جو غلط فہمی لگی ہے وہ ہے کما کے اوپر، کما صلیت علی ابراہیم، کما بارکت علی ابراہیم۔ یہ کاف کو جو ہے وہ تشبیہ کے لیے جو ہے وہ شاید مان رہے ہیں، اس لیے یہ مفہوم جو ہے وہ نکال رہے ہیں، حالانکہ تشبیہ کے لیے بھی مان لیا جائے تو یہ مفہوم نہیں بنتا۔ حقیقت میں یہ کاف جو ہے یہ تعلیلیہ ہے، علت کے لیے ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر رحمتیں اور برکتیں بھیج، کیونکہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل کے اوپر رحمتیں اور برکتیں بھیجی۔ اچھا، اب یہ کاف جو ہے یہ کیونکہ کے معنی میں ہے، علت کے معنی میں ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کے اوپر یا اللہ ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ تو ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں بھیج۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل کے اوپر جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں بھیجی۔ اب یہ کاف جو ہے یہ عربی زبان کے اندر تعلیل کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر اس کی مثال موجود ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو سکھائی اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اپنے والدین کے لیے کہ یا اللہ تو میرے والدین کے اوپر رحم فرما، یہاں پر ہے کما ربیانی صغیرا، کیونکہ انہوں نے، ہاں جی، یہاں پر ترجمہ ہے کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ جب میں چل پھر نہیں سکتا تھا، کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، تو انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ صحیح، اس لیے میں یا اللہ تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو ان کے اوپر رحم فرما۔ تو یہاں پر جو کاف ہے یہ تشبیہ کے لیے نہیں بلکہ تعلیل کے لیے، جب ہم اس کو تعلیل کے لیے تسلیم کریں گے تو پھر اس طرح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر ہم اس کو تشبیہ کے لیے بھی مان لیں تو پھر باقی سوالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، پھر شریعت والا نبی کیوں نہیں وہی آ سکتا، مستقل نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر وہ منع ہیں درود ابراہیمی کے باوجود تو پھر تیسری قسم جو ہے وہ کیسے جاری ہو گئی؟ اور یہ بھی ساری باتیں مان لیجیے تو مرزا پھر بھی نبی آل رسول میں سے نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر استاد صاحب، آپ نے اس پہ بڑی اچھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ امید ہے کہ ناظرین کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں ہم آپ کے لیے اسی طرح کے قادیانیوں کے جو مختلف حربے ہیں، تشکیکات ہیں، ان کو لے کر، ان کا رد لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔